हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ती यानी मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट दुनिया का वो हिस्सा है जहां वक्त का पहिया दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी के साथ घूम रहा है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो उस खित्ते में, उस इलाके में सदियों में नहीं हुए। तो इस वजह से मिडल ईस्ट में होने वाले नए नए डेवलपमेंट्स और चेंजेस, एक्टिविटी के ऊपर हमारी नज़र गहरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके असरात बहुत ही दूररस हैं। इसके अलावा हमें जो है उन चीज़ों को, वहाँ होने वाले डेवलपमेंट्स को बारीकी से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी सिलसिले में सऊदी अरब के शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान, जो कि GCC कंट्रीज़ के दौरे पे निकले हुए हैं, हम आज उनके इस दौरे को अपने डिस्कशन का टॉपिक बनाएंगे। आप जानते हैं GCC कंट्रीज़ में कुल 6 कंट्रीज़ हैं, यानी GCC गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है 6 अरब मुल्कों की, जिनमें सऊदी अरब है, ओमान है, UAE है, कतर है, बहरीन है और कुवैत है। 6 दिसंबर को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे पहले ओमान का दौरा किया। ओमान के बाद उन्होंने 2 दिन ओमान में रहे। ओमान के बाद वो मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE पहुँचे। फिर UAE के बाद वो कतर गए। कतर के बाद इस वक्त बहरीन में है और कल वो कुवैत पहुँचेंगे और कुवैत के बाद उनका ये दौरा वहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके इस दौरे के पीछे असल मकसद क्या है और उनके दौरे की इस टाइमिंग का मतलब क्या है। इसके अलावा सऊदी अरब के 5 पड़ोसी मुल्कों का ये जो गैर मामूली दौरा हो रहा है, इसके पीछे की असल कहानी को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस दौरे के पीछे छुपे राज पर से हम पर्दा उठाएंगे और फिर आप जानेंगे कि सऊदी अरब के अंदर क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अगर हम इस दौरे को बहुत गौर से देखें और इसकी ठीक से हम अगर इसे समझें, तो हम ये पाएंगे कि इस दौरे के 4 मकासद हैं, यानी इस दौरे के पीछे 4 मोटो हैं। एक क्या है, एक इसके पीछे ज़ाहिरी सबब है, हम उसे डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसके पीछे कारोबारी सबब है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। इस दौरे के पीछे एक जंगी या दिफाई यानी डिफेंस से रिलेटेड एक सबब है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक ज़ाती सबब है, हम इन चारों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सबसे पहले ओमान गए। ओमान के बारे में आप जानते हैं कि ये इबादी ख़वारिज का मुल्क है। यहाँ आधी आबादी ख़वारिज की एक शाख, यानी जिन्हें इबादी कहा जाता है, उनसे ताल्लुक़ रखती है। और ओमान जो है वो अपने आप को काफ़ी कुछ न्यूट्रल रखता है, ना वो अपना वज़न सऊदी अरब के पाले में डालता है, ना ईरान के पाले में डालता है, बल्कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बैलेंस है ईरान और सऊदी अरब को लेके। और ओमान के ताल्लुकात ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और सऊदी अरब के साथ भी बहुत अच्छे हैं। ओमान के बाद शहज़ादा UAE पहुँचे। सऊदी शहज़ादे अबू धाबी में रीजन में अपने सबसे बड़े हरीफ यानी राइवल शहज़ादा मोहम्मद बिन ज़ायद से मिले। इसके अलावा ये दुबई भी गए और दुबई में एक्सपो 2020 जो चल रही है उसमें भी शरीक हुए। फिर वहाँ से अपना दौरा निपटाने के बाद ये कतर पहुँचे। कतर के बारे में आप जानते हैं कि कतर और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बहुत तल्ख़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब कतर की अहमियत को समझ रहा है, कतर की ज़रूरत को समझ रहा है और ये चाहता है कि कतर से उसके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं और जो मिस ट्यून हो गए थे वो ट्यून हो जाएं। तो इस वक्त अभी बहरीन में है और बहरीन के बाद ये कुवैत पहुँचेंगे और कुवैत पे इनका दौरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से 1 हफ़्ते का इनका ये दौरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस दौरे के पीछे के मकसद की। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस दौरे के पीछे ज़ाहिरी सबब क्या है। तो आप देखें, जब आप इंटरनेशनल मीडिया में इस दौरे की कवरेज पढ़ेंगे और तो आप ये पाएंगे कि उसमें डिस्कशन हो रहा है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और दीगर उनको नरम नहीं होने देना चाहिए, उस पाबंदियों के ऊपर सख्ती से अमल दरामद
ہوتے رہنا چاہیے ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے. تو اس کو لے کے سعودی عرب جو ہے اپنے پڑوسی اور دوست ملکوں کے بیچ ایک کامن گراؤنڈ بنانا چاہتا ہے. سب لوگ جو ہے تاکہ ایک زبان ہو کے ایران کے اوپر پابندیاں لگی رہیں، اس کے لیے جو ہے دباؤ بنائیں اور ایران کو نیوکلیئر پروگرام کو کسی طرح کی کوئی رعایت نہ دی جائے. سب ایک زبان ہو کے اس بات کا اعلان کریں اور ویسٹرن ورلڈ سے اس کی ڈیمانڈ کریں. تو یہ اس دورے کا ایک ظاہری سبب ہے، لیکن اس دورے کے پیچھے ایک کاروباری سبب بھی ہے. کاروباری سبب کیا ہے؟ جس وقت کورونا آیا تھا تو اس وقت کورونا کے آنے کا جو پیریڈ پورا گزرا ہے اس میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ 1/5 ہو گئی تھیں. یعنی اگر تیل اس وقت جو ہے $50 فی بیرل بک رہا تھا تو زیادہ کے لیے مان لیتے ہیں تو وہ $10 پہ آ گیا تھا. تو اس نے بڑی تباہی مچائی تھی آئل پیدا کرنے والے ملکوں کی اکنامی کے اوپر. یہ جو ہے بجلی بن کے گرا تھا. لیکن ابھی جیسے ہی جو ہے اومنی کرون کا ذکر ہوا ہے کہ وہ بھی جو ہے دنیا کے اندر پھیلنے لگا ہے تو فوراً جو ہے جو آئل کی مارکیٹ ہے، آئل کے جو ریٹس ہیں اس کو جو ہے جھٹکا لگا اور وہ نیچے آئے. اگر اومنی کرون جو ہے کورونا ہی کی طرح جو ہے وہ پھیل جاتا ہے تو ایسے میں آئل کی مارکیٹ کے اوپر زبردست دباؤ آئے گا. تو اس دباؤ سے کیسے ابھرا جا سکتا ہے، کیسے اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کوئی کامن اسٹریٹجی بنائی جانی چاہیے، اور بنائی جانی چاہیے تو کیسے بنائی جانی چاہیے. تو اس دورے کے پیچھے یہ بھی ایک مقصد تھا کہ اگر ایسی کوئی کرائسس آتی ہے پینڈیمک جیسی تو اس میں ہم لوگ جو ہیں کوئی کلیکٹیو ایفرٹس یعنی مل جل کے کوئی کوشش کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کرائسس سے باہر نکل سکیں. یہ ایک کاروباری مقصد تھا. اس کے علاوہ ایک دفاعی مقصد بھی تھا، جنگی مقصد بھی تھا. دفاعی اور جنگی مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب، UAE اور ان کے پڑوسی جو ملک ہیں ان سب نے مل کے، عرب ملکوں نے یمن کے اوپر حملہ کر دیا، حوثیوں کے اوپر حملہ کر دیا. سب اس وقت ایک ساتھ تھے، لیکن جیسے جیسے جنگ کھنچنے لگی اور وہ طویل ہونے لگی، طول پکڑنے لگی تو سب آہستہ آہستہ کنارے ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اب سعودی عرب تنہا بچ گیا ہے. وہ یمن کی جنگ کی دلدل میں تنہا پھنس گیا ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جو گلف کی GCC کنٹریز ہیں وہ اسے سپورٹ کریں، ایکٹیو سپورٹ کریں اور اس دلدل سے نکالنے میں اس کی مدد کریں. تو یہ بھی تھا اس دورے کے پیچھے کا ایک مقصد کہ یمن کی جنگ سے کس طرح سے باعزت طریقے سے نکلا جا سکے. اب ہم بات کریں گے ذاتی سبب پہ. شہزادہ محمد بن سلمان کے اس دورے کے پیچھے جو اصل مقصد تھا، جو اصل وجہ تھی اس دورے کی، وہ ذاتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس ہیں. ان کے والد صاحب، ان کے ابا حضور جو ہیں اس وقت جو ہے بستر کے اوپر ہیں. انہیں بہت سی بیماریاں ہیں، ان میں سے ڈیمنشیا بھی بیماری ہے انہیں، کہ اب وہ جو ہے لوگوں کو صحیح سے پہچان بھی نہیں پاتے ہیں، چیزوں کو سنتے تو ہیں پر سمجھ نہیں پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، چہروں کو بھول جاتے ہیں، باتوں کو بھول جاتے ہیں. شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ابا حضور شاہ سلمان کو ان کے رشتہ داروں سے، شاہی خاندان کے لوگوں سے بہت دور نیوم کے شہر میں رکھا ہوا ہے. ایسے میں 85 سالہ شاہ سلمان کو لے کر کوئی بھی بری خبر کبھی بھی آ سکتی ہے. شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں اپنے باپ کے بعد، لیکن ان کی راہ میں اڑچنیں بہت سی ہیں. سب سے بڑی اڑچن ان کا خاندان یعنی آل سعود جو ہیں وہ ہیں، شاہی خاندان ہیں. کیونکہ شہزادہ MBS یعنی محمد بن سلمان دو لوگوں کو، دو ولی عہد کو نااہل کروا کے آ گئے ہیں. ان میں سے ایک جنہیں ہونا تھا ان کی سسپیشیس ڈیتھ ہو گئی، جو کہ شاہ سلمان کے بعد جو شاہ ہوتے. اس کے علاوہ دوسرے جو تھے، دوسرے نمبر پہ کے جو شہزادے تھے یعنی کراؤن پرنس تھے جن کا نام محمد بن نائف ہے، انہیں جو ہے 2020 میں یہ موجودہ جو شہزادے ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا. وہ ابھی بھی گرفتار ہیں اور نامعلوم جگہ پہ قید ہیں. اور ان کے جتنے وفادار تھے ان سب کو جو ہے جیلوں میں یا تو ڈال دیا گیا یا ان کو مروا دیا گیا. اسی سلسلے میں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ صابر الجبری نام کا ایک ہائی کلاس انٹیلیجنس آفیسر جو کناڈا میں تھا
اور جو شہزادہ محمد بن نائف کا قریبی بھی تھا اور بڑا وفادار تھا، اسے مارنے کے لیے انہوں نے جو قاتلوں کا ایک دستہ ٹائیگر اسکواڈ کے نام سے بنا رکھا ہے اسے کینیڈا بھیجا، لیکن بہرحال وہ جو ہے بچ گیا۔ تو اس نے ان کے اوپر مقدمہ وغیرہ بھی امریکہ میں کر رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ کئی لوگوں کو بائی پاس کر کے آئے ہیں اور جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس کو توڑ کے اوپر آئے ہیں، تو خاندان کے اندر ان کی بڑی مخالفت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خاندان کے بہت سے لوگوں کو ٹیم کرنے کے لیے، انہیں اپنا وفادار بنانے کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے۔ ان میں سے وہ کرپشن کے چارجز لگائے گئے، ان کی دولت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے پاس کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر کوئی کوئی کرائسس پیدا ہوتی ہے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، تو انہیں ان لوگوں سے اندیشہ ہے کہ ان کا خاندان یعنی آل سعود کی جو اولادیں ہیں وہ خود جو ہے محمد بن سلمان کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، تو انہیں یہ ڈر ستاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسٹرنل پاور انہیں سپورٹ کرنے لگے گی تو اور زیادہ دقتیں پیدا ہوں گی، کیونکہ جب تک ٹرمپ کی حکومت تھی تو ٹرمپ کے اوپر تو بہت دولت لوٹائی محمد بن سلمان شہزادے نے، اور جیرالڈ کشنر جو ٹرمپ کا داماد تھا اس سے تو ان کا بڑا دوستانہ تھا۔ تو ٹرمپ کا اگر دور ہوتا تو امریکہ کا پورا سپورٹ ہوتا، لیکن جو بائیڈن جو اس وقت امریکہ کا پریسیڈنٹ ہے وہ محمد بن سلمان کو لے کے وہ نرم نہیں ہے، بلکہ اس کا رویہ جو ہے وہ ان کے لیے سخت ہے۔ تو انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان کی کنگشپ کے لیے کوئی پرابلم بنے۔ اس کے علاوہ جو گلف اسٹیٹ میں جو ان کے رائیول ہیں، یعنی شہزادہ یو اے ای کا جو شہزادہ ہے محمد بن زائد، اس کی طرف سے بھی انہیں ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ جو ہے ان کی کنگشپ کے لیے کوئی چیلنج نہ بنے۔ اس کے علاوہ قطر میں جس طرح سے انہوں نے جو ہے قطر کو چاروں طرف سے گھیرا، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا، اکنامک بائیکاٹ کیا ہے نا۔ تو اس کے علاوہ قطر کا جو تمیم ہے، جو اس وقت وہاں کا وہ ہے رولر ہے، اس کا تختہ پلٹنے کے لیے اس کے خاندان ہی کے اندر انہوں نے بغاوت کے تانے بانے بنے، اور تاکہ اس کا تختہ پلٹ کے کسی دوسرے کو اس کے تخت پہ بیٹھایا جا سکے۔ تو اس طرف سے بھی انہیں ڈر اور اندیشہ ہے۔ سعودی عرب کی عوام کے اندر بھی شہزادہ محمد بن سلمان کی پالیسیز کو لے کر، خاص کر وژن 2030 کو لے کر، اور بہت بے چینی پائی جاتی ہے، اور خاص کر پچھلے دنوں انہوں نے جو ریفارمز کے نام پہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کو لے کے جو عوام کا جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اور اگر کچھ معاملات ایسے بنتے ہیں، کچھ ایکویشنز ایسی بنتی ہیں کہ شہزادے کے بادشاہ بننے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، تو وہ تمام فیکٹرز کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب میں بسنے والی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ بھی وقت کے انتظار میں ہے، گھات میں ہے کہ اگر اسے موقع ملے گا تو وہ بھی اپنا جو ہے اسکور سیٹ کرے گی۔ تو ایسی صورت میں اندیشہ اس بات کا ہے کہ سعودی عرب میں معاشرے سے لے کے شاہی خاندان تک وہ انتشار کے ایک آتش فشاں کے اوپر، ایک جوالا مکھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر جس دن یہ جوالا مکھی جو ہے وہ گرم ہو گیا اور اس سے لاوا نکلا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا، اور ایک بہت بڑی بدامنی یعنی انریسٹ پھیلے گا سعودی عرب کے اندر، حجاز کے اندر، نجد کے اندر۔ تو بہرحال شہزادہ چاہتا ہے کہ جب اس کے باپ کی آنکھ بند ہو تو کوئی بدامنی نہ ہو، جو پاور شفٹ ہے یعنی اس کے کنگشپ، اس کی بادشاہت کی راہ میں کوئی روڑا نہ پیدا ہو، اور اس کو لے کے یہ بہت خوفزدہ ہے، کیونکہ اس وقت اس کا دوست کوئی نہیں ہے۔ محمد بن سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رات میں کئی محل بدلتا ہے، کسی ایک جگہ پہ نہیں رہتا، اور بہت ہی کور گروپ ہے جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج شہزادہ محمد بن سلمان کہاں سوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو دورہ ہے یہ کوشش ہے، اور اس دورے کے پیچھے کا اصل مقصد یہ ہے کہ گلف کی جو اسٹیٹس ہیں انہیں راضی کرنا کہ وہ اس کی کنگشپ کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، اور اس کی راہ میں کوئی روڑا نہ اٹکائیں۔ تو یہ تھا اس دورے کے پیچھے کا اصل مقصد۔ تو دوستوں، اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔